मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। रमज़ान के 30 रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं, ये फ़र्ज़ इबादत है और ये रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक अज़ीम तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। और चुनांचे ये फ़र्ज़ है तो ज़्यादातर मुसलमानों को पता है कि इस महीने में रोज़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि जिनके पास कोई वैलिड कोई रीज़न नहीं है और वो रोज़े ना रखें तो उनको उनका गुनाह होता है और कफ़ारा देना पड़ता है उनको। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो नफली रोज़ों के मुतालिक, यानी रमज़ान के बाद जो है वो नफली रोज़े जो होते हैं उनके मुख्तलिफ़ इक़साम्स होते हैं। और आजकल हम ये नफली रोज़ों के ऊपर इसलिए आज ये बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से, यानी जो वक्फे से रोज़ा रखना है, इस हवाले से इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद ये जो रोज़े उनके जो तिब्बी फ़वाइद उन्होंने देखे हैं तो उसके बाद वो और भी मजबूर हो गए हैं कि वो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के कितने फ़वाइद हैं। जब मुझे पहली दफ़ा इस चीज़ का पता चला तो फिर उसके बाद मैंने किसी उलमा से इस चीज़ का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले जो है वो हर पीर और जुमरात को रोज़ा रखते थे। तो मैं सरप्राइज़ हो गया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो सुन्नत से साबित है। जो चीज़ सुन्नत से साबित है कि इसका मकसद कि उसमें हिकमत है, वो ऐसे नहीं है। और तो लिहाजा ये जो नफली रोज़े हैं वो मुसलमानों में भी होते हैं और नॉन मुस्लिम्स भी ये रोज़े रखते हैं। लेकिन ये जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वज़न कम करने के लिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग्स वगैरह का रोज़ा है वो हमारे मुसलमानों के जो सुन्नत से साबित पीर और जुमरात को, अब ये पीर और जुमरात के दिन क्यों चुने गए हैं इसकी मुझे मजहबी लिहाज से इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि ये कहते हैं कि पीर और जुमरात को मग़फ़रत के दिन जो है वो होते हैं। तो जब से मुझे पता चला है 4-5 साल से, तो मैं हर पीर और जुमरात को रोज़ा रखता हूँ खुद। और आज मेरा जुमरात के दिन इस साल का आखिरी रोज़ा है और इस आखिरी रोज़े के बाद, क्योंकि 15 शाबान के बाद फिर रमज़ान चुनांचे शुरू होता है, तो हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद नफली रोज़े रखने से मना किया हुआ है। तो जो इस्लामिक नफली रोज़े हैं उनके मुख्तलिफ़ इक़साम्स हैं, लेकिन इक़साम से जाने से पहले में ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, और ये जो ट्रेडिशनल हमारे जो रोज़े जो रमज़ान में रोज़े होते हैं, तो रमज़ान में यूजुअली रोज़े जो होते हैं ये हमारे थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि इसमें फास्टिंग से ज़्यादा फ़ीस्ट होती है, यानी दावतें, पार्टियाँ, समोसे, पकोड़े, मशरूबात, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसमें हम भी जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो घर वालों के साथ इस किस्म के रोज़े रखने पर मजबूर होते हैं। लेकिन जो उसके बाद नफली रोज़े हैं उसमें ये समोसे, पकोड़े और ये सारी चीज़ें नहीं होते हैं। तो लिहाजा जो तंदुरुस्त लोग हैं वो अगर ये नफली रोज़े पूरा साल रखते हैं, और या जो अमराज़ क़ल्ब के मुख्तलिफ़ मरीज़ हैं
وہ بھی یہ نفلی روزے پورا سال رکھ کے اور امراض قلب سے کافی مستفید جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، ان کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ان امراض میں مبتلا ہیں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر کے، تو وہ اپنے اعضاء کو جو اہم آرگنز ہیں ان کو آرام پہنچانے میں کافی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا جو بھی امراض قلب کے مریض ہوں اور وہ نفلی روزے رکھنا چاہیں تو وہ ڈاکٹر سے، اپنے ماہر امراض قلب سے، کیونکہ ہر مریض امراض قلب کا مریض اور مرض مختلف ہوتا ہے اور مرض کی شدت بھی مختلف ہوتی ہے، تو رمضان کے مہینوں کے روزوں کے حوالے سے تو مختلف قسم کی گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں، اور میں نے بھی اپنے کتاب میں جو ہے اس کو تفصیل سے جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، لیکن نفلی روزوں کے اوپر کبھی بھی میں نے کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسی کتابچہ نہیں لکھا ہے۔ تو لہذا آج جو ہے وہ چنانچہ رمضان کے بعد پھر یہ نفلی روزے شروع ہوں گے، تو لہذا عوام الناس کو اس کے جو طبی فوائد ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دینا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کے مختلف اقسامس ہوتے ہیں۔ ایک تو شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ روایتوں سے یہ ہے کہ ہر ہجری جو مہینہ ہیں اس مہینے کی 13، 14 اور 15 یعنی 3 روزے مہینے میں، اور کچھ روایات میں جو سنت سے ثابت ہے وہ پیر اور جمعرات۔ سعودی عرب میں زیادہ تر جو بزرگ روزہ رکھتے تھے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ اکثر رکھتے تھے، اور ہر پیر اور جمعرات کو وہاں حرم شریف میں خصوصاً اس کا افطاری کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ پیر اور جمعرات کے جو نفلی روزے ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں، اور ان کے جو نان اسلامک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نے ان کے طبی فوائد کو ایکسپلور کر کے اور ان سے معلومات حاصل کی ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو مسلمانوں کے جو نفلی روزے ہیں، کیونکہ یہ نفلی روزے بھی اسی طرح سے ہیں جیسے فرض روزے ہیں، اور اس میں کھانا پینا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا نشاور چیزیں، سگریٹ یا شہوت زنی جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ کیونکہ جو فرض روزے ہیں وہ خواتین اور مردوں میں دونوں میں فرض ہیں، لیکن جو نفلی روزے ہیں ان کے لیے کچھ خواتین کے لیے کچھ جب کوئی خواتین نفلی روزے کثرت سے رکھنا چاہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لیں یا علماء سے، کسی عالم دین سے مشورہ کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ، اور اسی طرح سے مردوں پر ہے کہ، لیکن اوورآل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشورے کے ساتھ جو ہے وہ نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ اب یہ جو باقی نفلی روزے ہیں جیسے محرم کے دن کا جو روزہ ہے، یوم عاشوراء، یا حج کے جو 10 ایام ہیں اس میں بھی پہلی ذی الحج سے لے کر 9ویں ذی الحج تک، 9 ذی الحج تک تو کو زیادہ تر 7ویں، 8ویں، 9ویں تو زیادہ تر وہاں سعودی عرب میں لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن عید کے دن، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھنا ممنوع ہے، جمعے کے دن بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اب یہ جو نفلی روزوں کے طبی فوائد کی جب بات آتی ہے، ویسے تو ان کے طبی فوائد بے تحاشا ہیں، اور کچھ طبی فوائد کا تو پتہ چل گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بھی بہت سارے طبی فوائد ضرور ہوں گے جس پر ابھی تک چنانچہ ہم نے اتنی زیادہ ریسرچ نہیں کی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کون سے طبی فوائد جو ہے وہ ہوں گے، لیکن جن کا ہمیں ابھی تک پتہ چلا ہے وہ یہی پتہ چلا ہے کہ جو پورا سال نفلی روزے جو ہے وہ رکھتے ہیں تو وہ تقریباً ملا کے رمضان کے 30 روزے اور باقی نفلی روزوں کو ملائیں تو تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ باقی نفلی روزے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے
رمضان کا ایک مہینہ یعنی 30 روزے اور نفلی روزوں کو ملا کے یہ جو ہے وہ 130 روزے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ بیچ میں کچھ ناغہ ہو جاتا ہے، جیسے مجھ سے بھی کچھ روزوں کا ناغہ ہو گیا ہے، اور لیکن اوورآل جو ہے وہ زیادہ تر سال جو ہے وہ میں نے بھی اپنے روزے جو ہے وہ رکھے ہیں۔ تو یہ جو ان روزوں کے طبی فوائد میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ آپ سے اگر آپ صحیح طرح سے افطاری اور صحیح طرح سے سحری کر رہے ہیں اور ایکٹیویٹی یعنی ہلچل جو ہے وہ اپنی جاری رکھیں، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے آپ کام کرنا چھوڑ دیں اور سوتے رہیں، تو اس سے روزے رکھنے سے آپ کے امراض قلب جو ہیں وہ اس پر بھی ان سے پریونٹ یعنی شوگر کی بیماری سے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جن کو شوگر کی بیماری شوگر کنٹرول نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ کے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے انسولین کا جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہوتا ہے اور انسولین لیول جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چنانچہ آپ پرہیز بھی رکھتے ہیں، پرہیز روزے میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ چکنائی اور نمک اور چینی ان ساری چیزوں سے پرہیز کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی آپ کا کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے لپڈ پروفائل ہے، جو گندا کولیسٹرول ہے وہ کم ہوتا ہے، جو اچھا کولیسٹرول ہے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دو جو بہت بڑے فوائد آج کل زیادہ پاپولر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فالج کے مرض سے اور کینسر جیسے جان لیوا مرض سے بچنے کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب اس میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ اس میں اینیمل ماڈلز پر تجربے ہوئے ہیں اور کچھ انسانوں پر جو ہے وہ جتنے بھی کثرت سے روزہ رکھنا چاہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان روزوں رکھنے سے آپ کے جسم کے جتنے بھی میجر آرگنس ہیں، اعضاء ہیں، اور اس میں خاص کر کے جو لیور ہے، کیونکہ لیور جو ہے وہ لیور یعنی جگر جو ہے وہ ہماری ایک میٹابولک فیکٹری ہے، بہت سارے جتنے بھی ہارمونس اور انزائمس ہیں وہ اسی میں بنتے ہیں اور ان کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو لہٰذا جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میجر آرگنز کو کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ پھر انتظار کرتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کے دن ان کو آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ میں یہاں التمش جنرل ہاسپٹل میں صبح اور شام کلینک کرتا ہوں۔ اگر کسی بھی مریض کو امراض قلب کے مریض کو رمضان کے روزے یا اس کے بعد نفلی روزے رکھنے کا ارادہ ہو اور وہ اگر مشورہ کرنا چاہے تو کسی بھی دن جو ہے وہ فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا مل کے اور آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔